अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। गुज़श्ता दौर में मुल्क के 65% हिस्से और वफाक में मरकजी हुकूमत कायम करने वाली मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ एक अदालती फैसले के नतीजे में अपनी शनाख्त यानी अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो चुकी है और अब उसके उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। गो के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने ऐलान किया है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बल्ले के निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी में जाएंगे, लेकिन बेशतर मुबस्सरीन ने इंतखाबी निशान केस के फैसले को बदतरीन फैसला करार दिया है। इस सारी सूरत हाल ने कई सियासी और कानूनी सवालात उठा दिए हैं। तहम एक बुनियादी सवाल यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की इलेक्शन में जुज़वी या गैर मौसर शमूलियत के बाद होने वाले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी। इंतखाबी निशान केस का फैसला आने के बाद अब यह सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि क्या आज़ाद हैसियत में जीतने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ऐवान में किसी दूसरी जमात या इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। अगर इंतखाबी निशान केस के रिव्यू में तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ साबित कर देती है तो क्या उसके जीतने वाले अरकान ऐवान में एक जमात के मेंबरान तस्वुर किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक आइन आज़ाद हैसियत में कामयाब उम्मीदवारों को सरकारी गज़ट में नाम शाया होने के 3 रोज़ में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की इजाज़त देता है। अगर 8 फरवरी से कबल या उसके बाद तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन उन्हें कबूल भी कर लेता है तो क्या तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल हो सकता है। क्या मज़कूरा मामले में इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी साबित होती है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में किसी दूसरी बड़ी जमात के साथ इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के वकला ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक दायर अपनी दरख्वास्त भी वापस ले ली थी। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे। दीगर तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केसेस में जेल ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और मारूफ मोतबर माहिर आइन व कानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी से मुराद ये कि जब हम 2018 के इंतखाबी नताइज की बात करते हैं तो वो सबसे बड़ी जमात थी, उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लेना, तारीख इस फैसले को कैसे लिखेगी। अमीर, दरअसल ये कहना ही एक लिहाज से गलत है कि इंतखाबी निशान ये किसी जमात का है, पॉलिटिकल पार्टी का है या किसी फ़र्द का है या किसी कैंडिडेट का है। ये उम्मीदवारों का भी नहीं है, ये पार्टी का भी नहीं है। असल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में और ऐसे मुल्कों में क्यों ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कि यहाँ नाखानदगी बहुत ज़्यादा, बहुत तनासब उसका ज़्यादा है और वो को 70% लोग अनपढ़ हैं। अब जो अनपढ़ हैं वो जाके कोई 60-70 साल की बीबी जा रही हो वोट करने अंदर बूथ के, तो वो पूछती फिरेगी कि भाई मैं किस तरह पहचानूँ नाम। वो 10-20 नाम लिखे हुए हैं बैलेट पे, तो उनके लिए निशान एक साथ लगाना ज़रूरी समझा गया कि निशान से वो पहचान लेंगे कि ये हम पतंग को दे रहे हैं, हम बैट को दे रहे हैं, हम तीर को दे रहे हैं वोट, या हम शेर को दे रहे हैं, साइकिल को दे रहे हैं। और इस किस्म के इन्होंने बनाए हुए हैं जो भी सिर्फ। अब उनमें कई बड़े डीमीनिंग भी हैं, बट अब पार्टी बज़ाहिर ये कहा जाता तो यही है कि ये पार्टी का सिंबल है, ये तहरीक इंसाफ का निशान था बैट, लेकिन ये निशान पार्टी का नहीं होता। ये निशान असल में वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए ये एक बुनियादी चीज़ है। वो वोटर जो नहीं पहचान सकता, नाम नहीं सिलेक्ट कर सकता। अमेरिका में, बरतानिया में
اور یورپ میں کیوں نشان نہیں ہوتے؟ نام لکھے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے اور جس کینڈیڈیٹ کو دینا ہوتا ہے اس کا اس خفیہ بوتھ میں وہ بٹن دبا دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے ہاں اس کے ساتھ شیر کا نشان، تیر کا نشان، بلے کا نشان، پتنگ کا نشان، یہ اس قسم کے نشان اس کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے نشان کو دیکھ کر ووٹ ڈالتا ہے۔ اب یہ ووٹر کا پریویلیج ہے، یہ ووٹر کا نشان ہے، صحیح، یہ عوام جنتا کا نشان ہے، اور ہر آدمی کو 25 کروڑ کے جتنے بھی ووٹر ہیں، 8 کروڑ کے کتنے، ان کو ہر کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جا کے ووٹ ڈالیں۔ اور بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں یہ سپریم کورٹ نے 2 کیسز کیے ہوئے تھے بی بی میں، دونوں میں تھا، کاؤنسل تھا، اس میں ایک میں ہولڈ کیا، اور یہ جو ووٹ ہے یہ بنیادی حق ہے، اٹس اے فنڈامنٹل رائٹ۔ صحیح، دوسرے میں ہولڈ کیا کہ اس فنڈامنٹل رائٹ کو ایکچویٹ کرنے کے لیے جو پروسیس ہے، جو کاروائی ہے، وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، یعنی سمبل ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ پارٹی سے تو کھینچ رہے ہیں سمبل، پر پارٹی سے نہیں کھینچ رہے، یہ کوئی 8 کروڑ عوام سے ان کی آپشن ایک لے رہے ہیں۔ یہ بڑا طرح آپ لے دلچسپ سکتے ہیں option؟ اعتزاز صاحب، یہ بڑا دلچسپ اور بڑا نیا نقطہ آپ سامنے رکھ رہے ہیں یہ، اور ابھی تک میں نے کسی لا ایکسپرٹ سے نہیں سنا کہ یہ تو ووٹر کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آپ چھین رہے ہیں، یعنی پارٹی کا رائٹ تو ایک طرف رہ گیا، یہ ووٹر کا رائٹ ہے۔ ووٹر کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ میں نے 8-10 یہ ٹاک شوز میں ضرور اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور جو وکلاء تھے ان کو اس طرح کی بحث ہی نہیں کرنے دی اس پہ آ کے۔ چیف جسٹس صاحب نے ان کو ان کی پچ پہ بس انوالو رکھا کہ ہماری الیکشن جو ہوئی اس میں یہ صفحہ نمبر 20 پہ لگا ہوا ہے نامینیشن فارم، یا صفحہ نمبر 23 پہ ہمارا سرٹیفکیٹ ہے چیئرمین کا، یہ وہ ان کو الجھائے رکھا۔ اس میں اصل بات جو دیکھنے والی ہے، اور دیکھنے والی تھی کہ آپ نے ایک بھاری تعداد کروڑوں میں ووٹرز کو ڈس انفرینچائز کر دیا۔ اگر 70% ہم لیں جو کہ نشان پہ ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو پھر یہ تو کوئی 4-5 کروڑ ہو گئے جن کو آپ نے محروم کر دیا ووٹ دینے سے۔ تو بیرسٹر صاحب، یہ جو آپ نے محتمہ کے کیس کا آپ نے حوالہ دیا، ایک منٹ ایک بات اس میں کمپلیٹ کر لوں، یہ سارا پھر دوسری طرف آئیں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ان کو محروم ہی نہیں کیا، اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں۔ آپ نے یہ کیا کہ ان کو بغیر سنے ہوئے، بغیر نوٹس دیے ہوئے کسی کے ووٹ کا حق لے لینا، یہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں لیا جا سکتا۔ اب ان کو یہ تو 5 کروڑ لوگوں کو نوٹس کرتے، کہتے کہ جناب یہ اخباروں میں دیتے، اشتہار آتے، ایک ووٹ نکالنا ہو نا، آپ نے میرا اگر ووٹ نکالنا ہو کہ یہ اس نے دھاندلی کا بنایا ہے، یہ خود 70 سے اوپر ہے، اور اس نے اپنے وہاں ووٹ پہ لکھایا ہوا ہے 35 سال عمر، تو یہ ووٹ ہی غلط ہے، اور یا یہ بندہ جعلی ہے۔ تو اس پہ ایک انکوائری ہوگی، باقاعدہ اس پہ گواہ ہوں گے، گواہ پیش ہوں گے، جرا ہوگی ایک ووٹ نکالنے کے لیے۔ اور آپ اس طرح ایک صفایا ہی کر دیں، جھاڑو ہی پھیر دیں کہ سارے ووٹ یک جنبش قلم ایک الیکشن کمیشن یا ایک چیف الیکشن کمشنر کے قلم سے کہ جی یہ میں نے چھین لیا نشان آپ چھین ہی نہیں سکتے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، لاکڈ ان ہے۔ 12 ججز کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے، آپ نے ادھر دیکھا ہی نہیں۔ یہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، دوسری بات، میں اگر آپ اجازت دیں سر، میں ایک مختصر بریک سے واپسی پہ میں یہی جو محتمہ کے کیس کا حوالہ دیا اور آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کا حوالہ سامنے آ رہا ہے، یہ ساری باتیں سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیں اور کسی اور بنیاد کے اوپر فیصلہ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ۔
بریک کے بعد خوش آمدید. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اعتزاز صاحب, بریک سے پہلے آپ محترمہ کے کیس کا حوالہ دے رہے تھے جس میں سپریم کورٹ کی ورڈکٹ موجود ہے, کیس لا موجود ہے, پھر آرٹیکل 17 ہے. سپریم کورٹ نے یہ سب کچھ نظر انداز کر دیا اور کسی معمولی سی وجہ کے اوپر ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا نشان, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا نشان بعد میں, پہلے تو یہ ووٹر کا نشان ہے, ان سے چھین لیا. اب یہی نہیں, یہی بیوی شہید کا ہی کئی مقدمات ججمنٹس نہیں, خود نواز شریف کے فیصلے میں 1993 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جب اس کی اسمبلی بحال کی تھی, 12 ججز کے بینچ نے یہ کہا, کم از کم 11 ایک کا اس میں ایک اختلافی تھی ججمنٹ, بٹ 12 ججز کے بینچ میں یہ فیصلہ کیا کہ پولیٹیکل پارٹی بنانا بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, آئین اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور عدلیہ نے آئین کو چونکہ پھر چلنا ہوتا ہے, عدلیہ کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا اس رائٹ کو. اب اس رائٹ کو سپریم آرٹیکل 17 کے تحت 17 کے تحت صرف سپریم کورٹ ایک پروسیس کے کر سکتی ہے, ختم کر سکتی ہے, اور وہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک ریفرنس پیش کرے اس پارٹی کے خلاف کہ یہ ملکی مفادات کے خلاف استعمال ہو رہی ہے یا کوئی دشمن طاقت اس کو استعمال کر رہا ہے, تو اس پارٹی کو اس نوٹس دیا جائے گا. نیب کو بین کیا تھا 1974 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے, اور وہ کوئی 6-8 مہینے وہ کاروائی چلی تھی. اب پارٹی کو آپ اس طرح تو نہیں منتشر کر سکتے کہ آپ کہیں دیکھو آپ کا نشان ایک بیٹ تھا یا کوئی اور تیر تھا, ہم نے تیر کو نکال دیا ہے, اب آپ کو کسی کو جوتا مل رہا ہے, کسی کو ویل چیئر مل رہی, کسی کو چارپائی مل رہی, کسی کو کینچی مل رہی ہے, کسی کو چھڑی مل رہی ہے, یہ اب آپ منتشر ہو گئے. اب اگر منتشر ہو گئے, سارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے, پارٹی ان کے اوپر امبریلا چھتری پارٹی کے نہ رہی, وہ منتخب ہو کے جو ان کے کسی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز بھی ہوں گے وہ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں آئیں گے, تو پارٹی کا کوئی ان پہ ڈسپلن نہیں ہوگا. وہ چاہیں تو سودا بازی اپنی کریں, کسی اور سے جا ملیں, انڈیپینڈنٹ رہیں, رول اپنا, وہ تو پارٹی سے آزاد ہو گئے. تو وہ پارلیمنٹری اسپرٹ جو کانسٹیٹیوشن کی ہے وہ آپ نے برباد کر دی. جو پارٹی کو آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے ماسوائے آرٹیکل 17 کے مطابق, وہ آپ نے پارٹی ورچولی منتشر کر دی, انتشار پھیل گیا. تو یہ چیزیں اب یہ ان کے فیصلے کے کانسیکوینس میں ہے. یہ نتیجہ ان کے فیصلے کا یہ ہے کہ آرٹیکل 17 کے برخلاف انہوں نے ایک پارٹی تحلیل کر دی. وہ پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل نواز ہے, کون سی ہے, جس پہ کہ چاہیں گے اگلا بار اگلی الیکشن سے پہلے یہ کر دیں گے. اور کس بیسس بنیاد پہ کہ اس کے اپنے ریکارڈ میں کوئی, اس کے اپنے ریکارڈ میں بے ضابطگیاں. اب بے ضابطگیاں فرض کیجئے 10 عہدیدار پارٹی کے کریں تو اس کے 2 کروڑ ووٹرز کو آپ کیسے محروم کر سکتے ہیں, ووٹ سے محروم کر دیں گے. اچھا, یہ اب سر ریویو میں جا جرم ابھی ریویو میں جاری ہے سر تحریک انصاف, تو ڈیمیج از ڈن, اب ہو گیا جو نقصان ہونا تھا, یا ریویو میں جانے کا کوئی فائدہ ہوگا انہیں؟ نہیں, ریویو میں فائدہ, میں تو فائدہ کیا ہوگا, وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کہہ دیں گے. ایک بھدی سی الیکشن کو بھی کوئی جواز بخش دے گا سپریم کورٹ. مطلب بڑی بھدی الیکشن, یہ جو جس طرح چل رہا ہے اس وقت تک پروسیس کیا چل رہا ہے کہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی نامزدگی کے کاغذ میرے سے چھین لے گا اگر میں وہ فائل کرنے جا رہا ہوں, یا مجھے میرے تائید کنندہ یا تجویز کنندہ پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لے گا کوئی طاقت آ کے, اور یا میرے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے میرا ٹکٹ واپس کروا دے گا. یہ تو سوچی نہیں تھی اس طرح کی باتیں, جس طرح کی باتیں اس الیکشن میں ہو رہی ہیں. اور اس الیکشن میں تو بالکل بڑھ کے باہر آ کے, اور انہوں نے اعلان فتح
جاری کر دیا ہے میاں نواز شریف کے بہاف پہ ریاست نے، اور اس کے لیے انہوں نے سب کچھ کرنا ہے۔ ابھی تو بیرسٹر صاحب یہ ابھی جو نمبر گیم جو شروع ہوگی سر اسمبلیز میں، اگر ہم خاص صرف قومی اسمبلی کی بات پہ کریں تو جو نمبر گیم جہاں سے شروع ہوگی، تحریک انصاف تو ریزرو سیٹ سے بالکل فارغ ہوگی نا، اب نمبر گیم تو اس کے بعد یعنی باقی جماعتوں میں ساری ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی ریزرو سیٹس، ان کے پاس تو آئی نہیں نا، تو ان کے پاس تو صرف جنرل سیٹس ہی بچے گی، وہ بھی کتنی بچ سکتی ہیں آزاد امیدواروں کی صورت میں، وہ بھی بڑا بیگوس ہے اس وقت۔ ہاں نہیں، یہ بہت بڑا، اور یہ میرا خیال ہے ساری سیاسی جماعتوں کو، میری بھی اور سب کو اس پہ ہوشمند ہونا چاہیے، اور اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کوئی ایک ڈوب رہا ہے تو یہ تو جس کو چاہیں گے اس کو ٹانگ کھینچیں گے کہ تمہارے ریکارڈ پہ جو تمہارا اپنا پارٹی کا انٹرنل ریکارڈ ہے اس پہ وہ لے کے آؤ، اس میں یہ سکم، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی نکال کے ڈسکریپنسی، اور وہ کہیں گے کہ جی آپ کو ہم آپ سے نشان لے لیتے ہیں، آپ کا شیر کا نشان لے لیتے ہیں۔ اب شیر کا نشان لے لو تو مسلم لیگ کیا کرے گی؟ مسلم لیگ بیچاری ہو جائے گی با اختیار سے۔ تو یہ تو کسی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، اور all you need is a hostile election commissioner, chief election commissioner. اور he subverted the entire constitution. Disenfranchisement اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں تو ووٹ کی پرچی کا یہ ایک حق، 5 سال ایک آدمی وہ دھوئیں میں، اسماگ میں، سردی میں، گرمی میں مزدوریاں کرتے ہوئے اور مار کھاتے ہوئے، زمانے کی مار، دنیا کی مار، مہنگائی کی مار، بے روزگاری کی مار، 5 سال بعد آپ ایک اس کو پرچی ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جا کے اپنا کوئی غصہ کسی پہ نکالنا نکال لے اور بد دعا دے اس کو جس نے تیرے پہ زیادتی کی ہے، وہ بھی آپ اس سے یعنی وہ جو وینٹیلیٹ کرنے کا اور کروڑوں ایک پرامن طریقے سے وینٹیلیٹ کرنے کا جو حق حاصل ہوتا ہے ایک شہری کو، وہ وینٹیلیٹنگ مشین ہی بند کر دی آپ نے۔ ہاں، وہ وینٹیلیٹر مشین بند کر دی، تو یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور آئین کے ساتھ ہو رہی ہے، ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، معاشرے کے ساتھ ہو رہی ہے، سیاست کے ساتھ ہو رہی ہے، سیاست دانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ ایک راجہ سلطان جو ہے وہ چیز کر رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے ایک مخصوص پارٹی کے۔ بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے فیصلہ دے دیا ہے، کوئی سول جج فیصلہ دیتا ہے، اس کو ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ ریورس کر دیتا ہے، تو سول جج تو چھلانگ مار کے نہیں جاتا ہائی کورٹ کے سامنے کہ جی میرا کیس انہوں نے ریورس کر دیا، سول جج بیٹھا رہتا ہے، فریقین جاتے ہیں اپیل میں۔ اگر ہائی کورٹ کسی ڈسٹرکٹ جج کا فیصلے کو ریورس کر دے تو وہ ڈسٹرکٹ جج تو نہیں جاتا سپریم کورٹ کہ جی ہائی کورٹ نے یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ تو فریق جاتے ہیں، فریق جاتے بابر۔ لیکن یہاں تو الیکشن کمیشن ہی خود لے کر اپیل آگے چلا گیا۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب۔ بہرحال اعتزاز صاحب کی ایک اپنی ایلوکینس ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے حوالے سے، اور ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن دور حاضر میں جو چند نامور معتبر شخصیات پاکستان کے آئین اور قانون کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے موجود ہیں، ان میں سے ایک بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں سابق چیف وپ عامر ڈوگر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا ہے۔ اس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہمارا انتخابی نشان بلہ چھین کر ہم سے فیلڈ ہی چھین لی گئی ہے۔ رہنما تحریک انصاف لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا انتخابی نشان کے نام پر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی نے دیگر جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کے جائزے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے جائزے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ بلے سے محروم تحریک انصاف کے امیدواروں کو بکری، کھسا، توا، زبان، سبز مرچ، فرائی پین، جہاز، ریڈیو، وکٹ، انار، چارپائی، ہینڈ پمپ اور گھڑیال جیسے مختلف انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔
یہ صورتحال تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے کافی چیلنجنگ ہے۔ مختلف نشانات کے حامل امیدوار اپنے ووٹرز کو یہ یقین کیسے دلائیں گے کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے؟ ووٹرز کنفیوژن کا شکار رہیں گے۔ ان حالات کو بھانپتے ہوئے تحریک انصاف نے اپنا پلان بی اور پلان سی بنایا تھا۔ پھر بلے کے انتخابی نشان کیس کی سماعت کے آخری دن تحریک انصاف کا پلان بی سامنے آیا۔ پی ٹی آئی قیادت نے تحریک انصاف نظریاتی جس کو بلے باز کا انتخابی نشان الاٹ کیا ہے اس سے ایک تحریری معاہدہ کیا۔ مبینہ معاہدے کے متن کے مطابق تحریک انصاف پی ٹی آئی نظریاتی کی غیر مشروط حمایت کرے گی۔ دونوں جماعتیں بلہ یا بلے باز کے نشان پر مل کر الیکشن لڑیں گی۔ دونوں جماعتوں کے مبینہ معاہدے کے مطابق پی ٹی آئی نظریاتی کے 7 رہنماؤں کو ٹکٹ دینا تھے۔ یہ یقیناً ایک شاندار سیاسی موو تھی، لیکن پھر اچانک تحریک انصاف نظریاتی کے سربراہ اختر اقبال ڈار نے ایک پریس کانفرنس کی اور مذکورہ معاہدے سے سرے سے ہی مکر گئے۔ اس طرح پی ٹی آئی کا یہ پلان بی تو ناکام ہو گیا۔ البتہ پلان سی کی کامیابی کے لیے پی ٹی آئی کے رہنما کافی پر امید ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا دیہی اور مضافاتی علاقوں کے ووٹرز تحریک انصاف کی ٹیکنالوجی پر بیسڈ حکمت عملی سے قائل ہو پائیں گے؟ کیا تحریک انصاف کے آزاد امیدوار آزادانہ اپنی انتخابی مہم چلا پا رہے ہیں؟ مخصوص نشستوں کا کوٹا بچانے کے لیے تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ ملتان سے تعلق رکھنے والے ملک عامر ڈوگر تحریک انصاف کی جانب سے سابقہ قومی اسمبلی میں چیف وپ تھے۔ گزشتہ الیکشن 2018 میں ملک عامر ڈوگر ملتان کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 155 سے 1,35,872 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ ملک عامر ڈوگر اس وقت ملتان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اپنی کیمپین میں شریک ہیں۔ بہت بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب آپ کے وقت کا۔ یقیناً یہ دن بہت اہم ہے آپ تمام امیدواروں کے لیے، اس وقت بھی آپ اپنی کیمپین میں مصروف ہیں۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کی طرف سے تو مایوس لوٹنا پڑا ہے، کتنا کٹھن ہے اس وقت بغیر انتخابی نشان کے مختلف اور بہت سارے معذرت کے ساتھ مزاحیہ نشانات کے ساتھ فیلڈ میں اتر رہی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں جی، نقصان تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، لیکن ہم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی غیور عوام انشاءاللہ 8 فروری کو ہمارے جو بھی نشان ہیں ان نشانوں کو بلہ بنائیں گے اور کامیابی جو ہے وہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں کی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ عوام میں بہت جوش ہے، بہت جذبہ ہے، بہت جنون ہے اور بہت شعور ہے۔ آج 2024 کا الیکشن ہے، یہ کوئی 1970 کا الیکشن نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کر لیں، جس طرح کی بھی رکاوٹیں اس الیکشن پروسیس میں ہمارے اگینسٹ کھڑی کر لیں، عوام جو ہے یہ ساری رکاوٹیں جو ہے وہ عبور کر کے انشاءاللہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو جتوائے گی۔ ڈوگر صاحب، نظریات تو عمران اسماعیل صاحب کے، علی زیدی صاحب کے، عثمان ڈار کے، صداقت عباسی کے، فاروق حبیب کے، ان سب کے بڑے مضبوط نظریات تھے۔ میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ جس گرفتاری اور جو بھی وہ صورتحال تھی اس سے گزرنے کے بعد جن حالات میں ان کو پارٹی چھوڑنا پڑی وہ کوئی حوصلہ افزا بات تھی، لیکن اگر وہ لوگ جو سٹنگ MNA تھے، نظریاتی لوگ تھے، پی ٹی آئی کی پڈگری تھے، اگر وہ نہیں برداشت کر سکے، پارٹی چھوڑ گئے، تو جو لوگ آزاد منتخب ہو کر آئیں گے ان کو پر کیسے تحریک انصاف میں شامل ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیں، یہی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے پولیٹیکل پروسیس کے اوپر۔ اگر آپ نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، اس جمہوری کلچر کو فروغ دینا ہے اور جماعتی بنیادوں پہ انتخابات کے اس پروسیس کو سٹرونگ کرنا ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر آپ کو وہ طریقہ کار اختیار کرنے پڑیں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ اور اگر ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنا ہے، چھانگا مانگا اور منڈیوں کو ختم کرنا ہے، آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ہوں گے اور ان کے حلقوں میں جو عوام کا جوش و خروش ہے، عوام کی محبت ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ وابستگی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کریں گے۔
لیکن شارٹ اور جو فال نہیں ڈوگر صاحب، شارٹ فال اور ڈیفیسٹ تو آپ کا ابھی نہیں شروع ہو گیا، کیونکہ جو ریزرو سیٹس ہیں، جو مخصوص نشستیں ہیں جو بطور پارٹی آپ کو ملنا تھی، وہ تو اب آپ کو نہیں مل سکیں گی. تو قومی اسمبلی میں آپ کو 15 20 25 جتنی بھی مخصوص نشستیں ملتی، وہ تو ابھی سے آپ کا خسارہ شروع ہو گیا. آپ ایک خسارے کی بات کر رہے ہیں، کس کس خسارے کی میں بات کروں؟ صحیح. جن نامساعد حالات میں الیکشن تحریک انصاف لڑ رہی ہے، ایسے حالات نہ 2002 میں تھے، نہ 2008 میں تھے، نہ 2018 میں تھے، نہ 13 میں تھے، نہ 97 میں تھے. 97 میں بھی جب جھرلو پھیرا گیا تھا تو اس کے مخالف جو پیپلز پارٹی تھی، ان کے انتخابات کے ان کے امیدواران الیکشن بھی لڑ رہے تھے، سمبل بھی تھا. یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف نے 2/3 میجورٹی لی اور 2/3 میجورٹی اپنے ہی وزن کے نیچے دفن ہو کر رہ گئی. آج پھر آپ دیکھیے گا کہ اسی طرح کا تجربہ پھر کیا جا رہا ہے، جو کہ ماضی میں بھی ناکام ہوا، آج بھی ناکام ہوا. اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے اسی کام میں آنکھ کھولی ہے اور کاؤنسلر سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا. 10-11 الیکشن آج تک لڑ چکا ہوں کہ جس پارٹی کا ووٹ بینک بن جائے اس پارٹی کو کبھی کسی صورت میں بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں، ایک الیکشن میں پارٹی کا گراف نیچے آتا ہے، دوسری پارٹی الیکشن میں گراف اوپر آتا ہے. ہماری تو 14 ماہ 16 ماہ میں جو ہمارے ساتھ ہوا، اور اس میں جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہم پر مسلط کیا گیا، اور جو مہنگائی کا خوفناک جن انہوں نے قوم کے اوپر مسلط کیا، اس کے بعد عوام تو اب ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے. اگر ان الیکشنز کو آپ پھر بھی کہیں گے کہ یہ الیکشن ہے، تو یہ تو الیکشن نہیں ہے، یہ تو سلیکشن کے ذریعے الیکشن ہے. تو اس کی کیا لیجیٹیمیسی ہوگی؟ اس الیکشن کو کیا دنیا دیکھے گی؟ لیکن ڈوگر ہم صاحب ابھی تو پولیٹیکل وہ لوگ ہیں، ڈوگر ہم صاحب پرعزم ہیں. وہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. ابھی تو آپ نے ڈبکی لگائی ہے، ابھی تو بڑا گہرا پانی ہے. ابھی تو الیکشن کے اس 8 فروری سے پہلے بھی بہت سارے لوگ غائب ہو سکتے ہیں یا منحرف ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر 8 فروری کے دن الیکشن ڈے جو ہے، اس دن آپ کو نگرانی کیسے آپ کریں گے اپنے بیلٹ باکسز کے اوپر؟ بیلٹ باکسز، وہ بھی بیلٹ دریا پیپرز. ہے جی. وہ کیا منیر نیازی کا شعر ہے کہ مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر، میں ایک دریا سے پار اترا تو میں نے دیکھا. یقیناً 8 فروری کو ہم نے اپنے بیلٹ کو، اپنے مینڈیٹ کو بچانا بھی ہے اور اس کا پہرا بھی دینا ہے. انشاءاللہ جی کوشش کریں گے. امید پر دنیا قائم ہے، ہم پرعزم ہیں. ہم اس جد و جہد میں، سٹرگل میں آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ورکر بھی کندن بن رہے ہیں اور ایک کشت سے نکلے ہیں اور آگے بھی نکلتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ بالآخر کامیابی جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی. ڈوگر صاحب، جن آروز نے آپ کے کاغذات نامزدگی بچانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، جو آپ کے تجویز کنندگان، تائید کنندگان کی حفاظت نہیں کر سکے، جو کاغذات نامزدگی کے پروسیس کی صحیح حفاظت نہیں کر سکے، یہی آروز جب پریزائڈنگ آفیسرز کی طرف سے جب ریکارڈ اوپر جائے گا، اور پھر اگر 10 کو 100 کیا جا سکتا ہے یا 17 کو 1700 کیا جا سکتا ہے، اور بیلٹ پیپرز جو ہے وہ ایک بور کے ساتھ 2 بوریں اور لگائی جا سکتی ہیں، کہیں ووٹ ضائع ہو گئے، کہیں کچھ ہو سکتا ہے، تو بڑا گمبھیر چیلنج ہوتا ہے وہ جو چند آخری گھنٹے ہوتے ہیں، پھر گنتی کے مراحل دیکھیں، ہوتے ہیں. ہاں چیلنج تو ہے، لیکن جہاں ویزیبل مارجن ہوگا اور جہاں کینڈیڈیٹس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہوگا، پولنگ ایجنٹ تگڑے ہوں گے اور وہ پراپر اپنے اس رزلٹ کو مانیٹر کریں گے، اور آر او کے رزلٹ کو ہی اگر تبدیل نہیں کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا جو رزلٹ ہے وہ عوام کی امنگوں کے مطابق آئے گا. اب جیسے میرا حلقہ ہے، میرا 2018 میں بھی اپنے مخالف پہ 55,000 ووٹوں کا میرا بڑا ویزیبل مارجن تھا، اور اب مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں الحمدللہ میری لیڈ اس سے زیادہ بڑھے گی. تو جہاں کوئی 1,000 2,000 5,000 کا فرق ہو تو وہاں تو 500 1,000 2,000 کا جھٹکا یا وٹا ڈالا جا سکتا ہے. اتنے بڑے ویزیبل مارجن میں، اسپیشلی شہروں میں، اربن ایریاز میں، پوش ایریاز میں کافی مشکل ہے. لیکن اگر لیکن نتیجہ ہی آج روک لیا تو جائے، تحریک انصاف دیکھیں دیہات ہو یا شہر ہو،
यकसा मकबूल है। मैं कह रहा हूं अगर नतीजा ही रोक लिया जाए, जिसकी एक मिसाल हमारे सामने कराची का ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें कादर मंदोखेल साहब MNA मुंतखब हुए पीपल्स पार्टी के, नतीजा के सुबह 5 बजे के बाद जाके सुना गया। एक नशिस्त का इलेक्शन था, यहाँ तो पूरे मुल्क के सैकड़ों सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। देखें सर, अगर नतीजा ही रुक जाता है फिर एक होता है इलेक्शन के जरिए जीत कर इज्जत कमाना, एक होता है इस सारे प्रोसेस से हटकर अपने मामलात पर, अपने असूलों पर, मौक़िफ़ पर कायम रहना। तो आपने देखा है जो लोग असम्बली में आए, जो लोटो बने और उनकी आवाम के अंदर जो इस तरह हालात हैं, तो सियासत तो बंदा इज्जत के लिए करता है ना। तो जो कुछ भी कर लेंगे ये अवाम में अपना मकाम हासिल नहीं कर सकते। अवाम इनको जो रुस्वा और जलील कर रही है, इनकी उस रसवाई में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। इंशाल्लाह हम अपना नतीजा भी बचाएंगे। हमारे कारकुन तैयार हैं, हज़ारों कारकुन मेरे हलके के जेलें भुगत कर आए हैं, आइंदा भी वो तैयार हैं कि वो एक जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए सियासी कारकुन हैं, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इस इंतखाबी अमल का ना सिर्फ वो हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि पोलिंग वाले दिन भी पुरअमन रहकर अपने नतीजे को बचाएंगे। और इसी में पाकिस्तान की तरक्की है, इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर कोई बची खुची जमहूरियत है तो उसकी बका भी इसी में है। डोगर साहब, आखिर में ये फरमाएं, एक उम्मीदवार के तौर पे क्या जज्बात हो सकते हैं आपके या बाकी जो आपके उम्मीदवार हैं? नून लीग वाले कह रहे होंगे अपने वोटर्स को कि भाई शेर पे ठप्पा लगाओ, पीपल्स पार्टी कह रही होगी तीर पे ठप्पा लगाओ, कोई कह रहा होगा किताब पे ठप्पा लगाओ, कोई कहेगा लालटेन पे ठप्पा लगाओ ANP वाले। आप लोग क्या कहेंगे? जूते पे ठप्पा लगाओ, बैंगन पे ठप्पा लगाओ, घड़ी पे ठप्पा लगाओ, खुद से क्या मतलब ये कैफियत अजीब सी। हम सिर्फ कह रहे हैं कि बल्ले पे ठप्पा लगाओ। बल्ला तो हो गई नहीं ना सर, बल्ले का तो मुतबादिल आ गया ना। 2014 में मैंने एक तारीखी ज़िमनी इलेक्शन कौमी जावेद हाशमी साहब वाला, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो मेरा खरगोश का निशान था, मेरे हल्के के अवाम ने उस वक्त भी बल्ला बनाया था। अब घड़ियाल का निशान है, इंशाल्लाह उसको भी बल्ला बनाएंगे। चले, कॉन्फिडेंस तो आपका वैसे कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक आबिर डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बतौर आज़ाद उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के तायद कुनंदा उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।